बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, फूड फॉर ब्रेन के साथ आपका दोस्त वसीम तार हाज़िर खिदमत। गुज़श्ता से पाबस्ता सिलसिला जिसमें हमने कंपैरेटिव एनालिसिस शुरू किया तीन बड़े मज़ाहब का, उनमें आज हमने इस्लामिक एस्केटोलॉजी को देखना है कि किस तरीके से ये कुर्बे क़यामत के जो है वाक़यात रूनुमा होने हैं इस्लाम के मुताबिक। तो हदीस में इनकी तरतीब मुख्तलिफ आई है, मुख्तलिफ हदीस में इनकी तरतीब हमें मिलती है या इनका जिक्र मिलता है, जिसमें 10 मेजर साइंस का जिक्र आता है कुर्बे क़यामत के अंदर। ये 10 बड़े वाक़यात होंगे। एक हदीस ये आप स्क्रीन पे चल रही है, इसमें भी 10 इशारों का पता चलता है जिनके मुताबिक ये वाक़यात इस तरतीब के साथ होंगे। तो सबसे पहले जो वाक़या आता है वो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का है। अब इसको थोड़ा सा आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन तमाम जो टॉपिक्स होंगे इनको हमने डिटेल से करना है। यहाँ सिर्फ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखेंगे हम कि वाक़यात किस तरतीब से आएंगे, तो इनके बारे में डिटेल से इंशाल्लाह अलग से नए सेशन में हम जिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे तीनों मज़ाहब के अंदर अगर जो सिमिलर हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको देखेंगे और आपके सामने गोश गुजार करेंगे। तो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को अगर आप देखते हैं तो इनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और इसीलिए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मेरे नाम के ऊपर आप लोगों ने नाम नहीं रखना। सो आपका नाम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर होगा और आप नस्लन देखा जाए तो आप हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की नस्ल से होंगे। बाज़ अहादीस में हज़रत इमाम हसन का जिक्र आता है और बाज़ अहादीस में इमाम हुसैन का जिक्र आता है। दूसरी तरफ देखें तो इस लिहाज से आप फातिमी हज़रत फातिमा ज़हरा जो है उनकी नस्ल से आगे आएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है अहले तशय्युअ हज़रात के अंदर और अहले सुन्नत वल जमात के अंदर। अहले तशय्युअ हज़रात के मुताबिक आपकी पैदाइश हो चुकी है और आप 11वें इमाम हज़रत हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और फिर कुछ अरसा ज़ाहिर हुए और फिर आप गायब हो गए गार के अंदर और फिर आपका ज़हूर दोबारा कुर्बे क़यामत के करीब होगा। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक ये है कि आपका ज़हूर क़यामत के करीब ही होगा और बल्कि आपकी पैदाइश होगी और फिर आप कुछ अरसा गुजरने के बाद हज के मौके के ऊपर ज़ाहिर होंगे। ज़हूर के लिहाज से देखा जाए तो ये कहा जाता है कि आप रुकन और मुकाम इब्राहिम के दरमियान हज के दौरान लोग आपको पहचानेंगे और फिर आपको आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपकी बैत करेंगे। इससे पहले बहुत ज़्यादा लोगों ने इमाम महदी होने का दावा किया हुआ है, लेकिन ये सबसे बड़ी अलामत है कि वो रुकन और मुकाम इब्राहिम के दरमियान में लोग आपको पहचान लेंगे और फिर लोग आपकी बैत करेंगे। तो ये सबसे बड़ी अलामत होगी। तो बाकी तमाम जो दावे हैं इस लिहाज से फिर झूठे साबित होंगे। तो उसके बाद फिर जब आप ज़ाहिर होंगे तो लोग आपकी तरफ बैत करेंगे और ये वाक़या आता है कि उस वक़्त रूनुमा होगा जब एक खलीफा के वली अहद में आपस में लड़ाई होगी, उस वक़्त ये वाक़या रूनुमा होगा। उसके बाद दूसरा बड़ा इवेंट अगर हम देखते हैं तो वो इवेंट है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर होना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लामिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक एक मस्जिद जिसको मस्जिद उमैया कहा जाता है दमिश्क के अंदर वाइट मिनरेट्स जिनके सफ़ेद एक मीनार है उसके ऊपर ज़ाहिर होंगे हदीस के मुताबिक। और आपके अगर चेहरे के वाले से कहा जाए तो आप बड़े खूबसूरत से चेहरे, लंबे बालों वाले, और ये कहा जाता है कि उस वक़्त आपके बालों में से पानी टपक रहा होगा जब नाज़िल होंगे और आपका ज़ाहिर होना उस वक़्त ये भी आता है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ा रहे होंगे तो आप वहाँ ज़ाहिर होंगे और फिर आप हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, यानी कि आप इत्तबा करेंगे नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का।
اور شریعت کا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ الگ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ وہ ایک اسی امت کے فرد کے طور پر آئیں گے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو لباس میں آپ کا یہ آتا ہے کہ آپ نے یلو کلر کا لباس جو ہے وہ پہنا ہوا ہوگا اور آپ آئیں گے اور پھر یہاں سے ایک تیسری پرسنالٹی جس کو مسیح دجال یا دجال کہا جاتا ہے، تو مسیح دجال کا آئے گا ذکر کہ وہ ظاہر ہوگا. اس کے ظاہر ہونے کے بارے میں اسلامک فلسفی کے مطابق وہ اصفہان کے علاقے یا خراسان کے علاقے سے، جو ایران افغانستان کے مختلف علاقے ہیں، وہاں سے یہ ظاہر ہوگا اور یہاں سے یہ مختلف علاقوں میں گھومے گا پھرے گا اور سوائے مکہ اور مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. اس کے علاوہ تمام علاقوں میں یہ گھومے گا پھرے گا اور پھر اس کی واضح نشانیوں کے اندر جو احادیث میں آتا ہے کہ اس کی رائٹ جو دائیں آنکھ ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی کہ بلائنڈ ہوگا دائیں آنکھ سے، اور وہ آنکھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی ہوگی جس طرح انگور کا دانہ ہوتا ہے، اس طرح کا وہ دانہ یعنی کہ ابری ہوئی آنکھ ہوگی، اور اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، اور وہ اہل ایمان جن کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اس کو پہچان لیں گے. اور پھر وہ دجل کرے گا، جو فریب کرے گا، وہ جھوٹے معجزے دکھائے گا، وہ جس کو جنت دکھائے گا وہ دوزخ ہوگی، جس کو دوزخ دکھائے گا وہ جنت ہوگی. اور پھر اس کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فائٹ کریں گے اور یہ دجال جو ہے وہ مارا جائے گا اور اس طریقے سے دجال کا بھی خاتمہ ہوگا. اور پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تقریباً 7 سال، کچھ 7 سال میں آتا ہے، کچھ 8 میں اور کچھ 9 سال تک حکمرانی کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال تک رہیں گے اور پھر وہ ایک نیچرل موت کے ساتھ جو دنیا سے پردہ کریں گے اور پھر ان کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے اندر ہی ان کی تدفین کی جائے گی. اس کے بعد جو چوتھا بڑا سائن ہمیں قیامت کے قریب نظر آتا ہے جس کو دابت الارض کہا جاتا ہے. دعوت الارض یہ ایک بیسٹ فرام دا ارتھ، یہ ایک بیسٹ ہوگا، ایک جانور ہوگا جس کا ذکر آتا ہے، اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. تو یہ کیا کرے گا؟ لوگوں سے ہم کلام کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا. اس کے فیچر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں اونٹ جیسی لمبی ہوں گی، سر جو ہے اس کا وہ بیل کی طرح کا ہوگا، آنکھیں اس کی سور کی جیسی ہوں گی اور چیتے کی طرح اس کی کھال کے اوپر سپاٹس جو ہے وہ دھبے ہوں گے. یہ اس طرح کا جانور ہوگا اور یہ ایمان والوں کو اور کفر کو الگ کرے گا، یعنی کہ بلیور اور نان بلیور کو الگ کرے گا اور یہ ان کو سیل کرتا جائے گا کہ جو بلیور ہوں گے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور نان بلیورز کے چہرے جو ہے وہ بالکل ڈارک ہو جائیں گے. تو یہ دعوت الارض کا ذکر جو ہے یہ بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ بھی قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا. اس کے بارے میں مختلف فلسفی ہے. کچھ جو فلسفرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک میٹافورک بات ہوگی اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک ریئل بینگ ہوگا کہ جس کا یہ ظاہر ہونا ہے. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے بعد کے آنے والے سیشنز میں. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ایونٹ نظر آتا ہے وہ 3 مختلف مقامات کے اوپر زمین کا دھنس جانا یا لینڈ سلائیڈنگ ہونا. اس میں مشرق کا ذکر آتا ہے، مغرب کا ذکر آتا ہے اور عرب کا ذکر آتا ہے. اس میں سب سے بڑا جو ذکر آتا ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے بعد ایک شام سے قافلہ نکلے گا آپ کے خلاف لڑنے کے لیے اور وہ دھنس جائے گا زمین کے اندر. یہ ایک لینڈ سلائیڈنگ کا بہت بڑا واقعہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ مشرق اور مغرب کے اندر بھی یہ واقعہ اور رونما ہوگا جس کے بعد قیامت کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آگے جو نیکسٹ سائن ہے جس کو سموگ یا دھواں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب دھوئیں کو اگر دیکھا جائے تو ایک پوری ایک سورہ جو ہے اس سورت کے اوپر اس نام کے اوپر ہمیں ملتی ہے قرآن پاک کے اندر. اب یہ دخان یا جو دھواں ہے اس کے بارے میں بھی فلسفی مختلف ہے کہ یہ اتنا گہرا ہوگا کہ جو نان بلیورز ہوں گے ان کے لیے جینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، نہ ماننے والوں کو لیے یہ ان کو زیادہ تکلیف دے گا اور جو ماننے والے ہوں گے، مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کو تنگ نہیں کرے گا. اس کے بارے میں بڑی الگ سی فلسفی ہے. کچھ فلاسفرز کے مطابق یہ شاید یہ ایٹم بم کے گرنے کا، یعنی کہ یہ ایسا سائن نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت کے قریب
ایک ایٹمی جنگ ہو جس میں تمام طرف جو ہے دھواں ہو اور یہ پورے زمین و آسمان کو گھیر لے گا. یہ بادل زمین و آسمان کو گھیر لیں گے, اتنے زیادہ وسیع اور اتنے زیادہ گھنے ہوں گے. تو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے, جس سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ ایٹم بم جو ہے اس کی وار یا ایٹمی وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے. اچھا, نیکسٹ سائن جو ہے وہ ہے گوگ میگوگ کا, یوج ماجوج کا. یوج ماجوج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, جس طرح یہ اسلامک فلسفی دوسرے مذاہب سے تھوڑی مختلف ہے, ان کے مطابق یہ دو ٹرائبز ہوں گے, دو ٹرائبز ہیں, گوگ اور ایک میگوگ. جو اگر ہم دیکھتے ہیں جوڈائزم کو تو یہودیوں کے مطابق میگوگ وہ جگہ ہے جہاں کے رہنے والے گوگ ہوں گے. تو یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کے بیٹے تھے, ان کی نسل سے ہیں جن کو ذوالقرنین علیہ السلام نے قید کر دیا تھا کاپر کے اور لوہے کے بنے ہوئے دیوار کے پیچھے, جو ہمیں بڑی مشہور کہاوت نظر آتی ہے کہ جس کو وہ چاٹتے ہیں روز اور وہ ختم نہیں ہو رہی, اور جب وہ انشاءاللہ کہیں گے کہ تو وہ سوراخ ہو جائے گا اور پھر وہاں سے نکل کے آ جائیں گے باہر. تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ جہاں سے گزریں گے, ایون کہ جو ایک جھیل تبریا ہے وہاں سے نکلیں گے, اس کا پانی پی لیں گے. تو ہر طرف سے جدھر سے جائیں گے, جس طرح یہ انسیکٹس ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, ہر چیز کو کھاتے جاتے ہیں, یہ کھاتے جائیں گے, ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا. اس کے بارے میں بھی دو الگ فلسفیز نظر آتی ہیں. ایک فلسفی کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ جو جوج مجوج ہیں یہ نکل چکے ہیں اور ان کی کچھ ریسز نکل چکی ہے اور کچھ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. آخری جب وہ وہاں سے گزریں گے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں کے پانی کو وہ ختم کر دیں گے. اور پھر دوسرا اگر ہم دیکھیں تو کچھ کے مطابق یہ ہے کہ انہوں قیامت کے قریب ہی نکلنا ہے اور پھر تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے. اس کے بارے میں بہت سی فلسفیز ہیں کہ یہ شاید ہو سکتا ہے اس زمین کے اوپر نہ ہو, کہیں الگ جگہ پہ ہو, لیکن جو ہمیں اشارے ملتے ہیں حدیث میں وہ ایسٹ کی طرف سے یہ نکلیں گے. تو وہاں اگر ہم دیکھا جائے تو ماؤنٹ کیسکس کا ذکر آتا ہے جس کو کوکاف کہتے ہیں, تو شاید یہ اشارے ملتے ہیں کہ وہاں سے وہ ظاہر ہو. اس کو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ اپنے الگ سیشن میں اس کا بھی ذکر کریں گے. تو گوگ میگوگ کا ظاہر ہونا, اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ بہت پوری دنیا کو یہ گھیر لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی گردن کے اوپر ایک کیڑا آئے گا جو کاٹے گا, اور یہ اسی بیماری کے ساتھ یہ یا اسی کیڑے کے ساتھ یہ مر جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی یہ پرندے آئیں گے جن کو اٹھا کے کہیں پھینک دیں گے. اس وقت مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کوہ طور کے اوپر چلے جائیں گے, وہاں محفوظ جب اتریں گے تو ہر طرف یہ گندگی غلاظت ہوگی جس کو وہ پرندے اٹھا کے لے جائیں گے. نیکسٹ سائن جو ہے وہ ہے سورج کا طلوع ہونا مشرق کی بجائے مغرب سے. تو یہ اس سائن کو دیکھا جائے تو اس سائن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جانا ہے. تو یہ لاسٹ سائن ہوگا جس سے پہلے لوگ اگر توبہ کر لیں گے تو وہ مومن کنسیڈر ہوں گے, اس کے بعد نہیں. تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو کچھ کے مطابق یہ ایک میٹافورک فلسفی ہے اور کچھ کے مطابق واقعی ہی یہ وہ سائن ہوگا کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے اور آپ دروازے جو ہے وہ بند کر دیے گئے توبہ کے, اور سورج کا ٹائم یا دوسرے الفاظ میں جو نیچرل ٹائم ہے, جو وقت ماپنے کا ٹائم کا جو پیمانہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. نیکسٹ سائن کو دیکھیں تو وہ یمن کے اندر آگ کا ایک ذکر آتا ہے کہ آگ جو ہے وہ نکلے گی, اور آگ وہ اس طرح ہوگی جس طرح انسانوں کی طرح حرکت کرے گی, موو کرے گی, اور خاص طور پر وہ اس طرح نظر آئے گی کہ لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئے گی. اس آگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ ایک یمن کا علاقہ ہے, ایڈن جس کو یا عدن کہا جاتا ہے, وہاں سے ظاہر ہوگی. اور کچھ حدیث کے مطابق یا ریفرنسز کے مطابق یہ خضر موت علاقہ ہوگا, وہاں سے ظاہر ہوگی. تو وہاں سے یہ لوگوں کو اکٹھا کرتے کرتے محشر کی جگہ پہ لے جائے گی, جہاں تمام مومن کو لے کر جائے گی. اور بلکہ ایون یہاں تک آتا ہے کہ یہ مومن لوگوں کے ساتھ چلے گی, اور جب وہ سفر کریں گے رکیں گے تو یہ ان کے ساتھ رک جائے گی, اور جب وہ سفر کریں گے تو ان کو ہانکتے ہوئے جس طرح ایک ہاوک کی ہاتھی کو لے کر جاتا ہے تو اس طرح یہ ہانکتے ہوئے لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی, اور وہاں لوگ اکٹھے ہوں گے. اور یہ لاسٹ سائن. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سور پھونکنے کا آتا ہے. تو ایک دفعہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے, تمام کائنات کے اندر تمام دنیا جو ہے ہر ایک چیز زیرو جو ہوں گے وہ تمام ختم ہو جائیں گے, لوگ مار دیے جائیں گے, درخت وغیرہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, ہر ایک چیز جو ہے وہ تباہی کی طرف چلے جائے گی.
اور یہ کتنا عرصہ رہے گا؟ کچھ کے مطابق یہ 40 دن تک اسی طرح رہے گا، اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور پھر وہ حساب کتاب، ریزوریکشن، جو ڈے آف ججمنٹ، اس تمام کا ذکر آتا ہے۔ تو اسلامک حدیث کے مطابق یا اسلامک فلسفی کے مطابق جو ترتیب ہے ایونٹس کی قیامت کی وہ اس طرح ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہم نے یہ سیشن شروع یہ کیا تھا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام پہنچا سکے کہ ہم نے اس پرفتن دور کے اندر کس طرح رہنا ہے اور آنے والے دور کے اندر کس طرح رہنا ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں بھی اور آپ بھی ان دعاؤں کو آگے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، اور خاص طور پر سورہ کاف کی تلاوت کو بھی عام کریں تاکہ ہم دجال اور دجالی فتنوں سے بچ سکیں۔ نئے سیشن کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیں، والسلام۔